अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके अलावा इमरान खान का बयान आज सामने आया और तहरीक इंसाफ से जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, और इसके अलावा कुछ आज तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी और पॉजिटिव ख़बर ये रही कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने आज जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ रहने का इंदिया दिया है। जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ तक जो है वो तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े रहनुमा थे वो या तो तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जा रहे थे या सियासत से ही किनारा कशी कर रहे थे, या कल जो आखिरी असद उमर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ तो नहीं छोड़ी, अलबत्ता उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो ओहदे थे उनके पास उनसे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। इसके अलावा सियासत में क्या कुछ हो रहा है, मंजरनामा कैसे तब्दील हो रहा है, नई सियासी पार्टियां बनने जा रही हैं, इसके अलावा पीटीआई के अंदर जो हैं जो धड़े हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें हैं वो कैसे मैदान में आ रही हैं या इस वक्त हमें मुतहर्रक होती हुई नज़र आ रही हैं, और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पार्टी को छोड़ चुके थे वो किन किन पार्टीज़ के साथ जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आज बात करेंगे योम तकरीम शोहदा आज मनाया गया पूरे मुल्क में, जहाँ पर जिसकी जो मरकज़ी तकरीब थी वो GHQ में मुनक्कद हुई और जो यादगार शोहदा है उसके ऊपर ये तकरीब रखी गई थी। और आज आर्मी चीफ ने वहाँ पर शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया, और ख़ास तौर पर अहम बात यह है कि आज जो मेहमान थे उनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी उनके साथ विराजमान थे। इसके अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात थीं, वो भी इस तकरीब में मौजूद थीं। इसके अलावा अगर सियासत पर बात करें तो आज कोई ऐसी बड़ी जो नुमाया शख्सियत है तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली, अभी तक जो है उसका नाम सामने नहीं आया कि जो पार्टी छोड़ गई हों। अलबत्ता आज तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉजिटिव ख़बर ये थी कि तहरीक इंसाफ के लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 रहनुमा, अहम रहनुमा, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल हैं, इसके अलावा महमूदुर रशीद और साबिक गवर्नर उमर चीमा, जिन्हें जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां से उनका जो है वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया। लेकिन जब वो पेशी के लिए लाए गए तो सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो PTI को नहीं छोड़ेंगी और हमेशा PTI के साथ रहेंगी। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं महमूद रशीद, उनका ये कहना था कि वो इमरान खान के साथ हैं और कभी ये नहीं सोच सकते कि वो पार्टी छोड़ेंगे। और एक सहाफ़ी के सवाल के ऊपर उन्होंने ये जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि जो फवाद चौधरी हैं वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं और दीगर रहनुमा भी कल तक जो है वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं या आपका लाहे अमल इस हवाले से क्या है। तो उनका कहना था कि ये अच्छी चीज़ है कि जो गंद है वो खुद ब खुद पार्टी से साफ हो रहा है। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर चीमा हैं, उन्होंने कैदियों की वैन में जब उन्हें लाया गया तो उन्होंने कैदियों की वैन में बैठकर जो है वो सहाफ़ियों से एक मुख्तसर गुफ्तगू की, जहाँ पे उनका कहना था कि वो एक नज़रियाती वर्कर हैं और जो नज़रियाती वर्कर हैं वो पार्टी से बड़ा होता है और नज़रियाती वर्कर कभी भी अपनी पार्टी को छोड़कर नहीं जाता। इसके अलावा अगर गिरफ्तार रहनुमाओं की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो गिरफ्तार हैं, और उनमें से एक सबसे अहम रहनुमा लाहौर से ताल्लुक़ है जिनका एजाज चौधरी, उन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया। और जब वो भी अडयाला जेल से बाहर आए रिहाई के बाद तो उन्हें फिर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, और कहा यही जा रहा है खबरों के मुताबिक कि उन्हें पंजाब पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए ताज़ा तरीन सूरत हाल की तो इस वक्त मुल्क में जो हैं वो नई पार्टियां जो हैं वो भी मंजर आम पर आ रही हैं, और ख़ास तौर पर मुल्तान से खबर ये है कि तहरीक इंसाफ हकीकी जो है वो कायम कर दी गई है। इसके अलावा अगर मुल्तान की ही ख़ास तौर पर बात करें तो तहरीक इंसाफ के जो सबसे ज़्यादा रहनुमा जो या टिकट होल्डर या MPs या साबिक MNAs जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उनकी सबसे ज़्यादा तादाद अगर शहरों के हिसाब से लगाई जाए तो वो मुल्तान ही है जिसमें सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के MPA और MNAs उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम, बल्कि पाकिस्तान की एक सियासत का बड़ा नाम, शाह महमूद कुरैशी
جنہیں اب تک کی خبروں کے مطابق جو ہے وہ رہا تو اس طرح سے نہیں کیا گیا، لیکن اڈیالہ جیل سے اب یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں منتقل ہو گئے ہیں اور ان کو گھر میں ہی زیر حراست رکھا گیا ہے پولیس کی جانب سے، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا انہوں نے ابھی تک۔ اور جب وہ گزشتہ 2 دن پہلے اڈیالہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے اور وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اگر مزید اس پر بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو کے پی کے سے خاص طور پر 2 بڑے نام اور اسلام آباد سے ایک بڑا نام تحریک انصاف کے سابقہ جو لیڈران تھے وہ اس وقت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو کیو لیگ اب ہمیں کافی ایکٹیو نظر آتی ہے پچھلے 3-4 دن سے، یا 9 مئی کے واقعات کے بعد چودھری شجاعت جو کہ بیمار ہونے کے باعث اب دوبارہ سے سیاست میں نظر آ رہے ہیں اور ٹی وی سکرینز پہ بھی نظر آتے ہیں، بلکہ گزشتہ 2 دن پہلے جب 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے پورے ملک میں ریلیاں نکالی گئیں پاک فوج کے حق میں، تو وہ ہمیں اس ریلی کی بھی قیادت کرتے ہوئے گاڑی میں نظر آئے۔ تو آج اس حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی سابق رہنما یا سابق ایم این اے کہہ سکتے ہیں، جو کہ 2017 میں ہی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ چکی تھیں، پشاور سے جن کا تعلق ہے، عائشہ گل علی، وہ آج پی ایم ایل کیو میں شامل ہوئی ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت کے اوپر وہ اعتماد کا اظہار کرتی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت ان چند اہم پاکستان کے لیڈران میں شامل ہیں جن کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ کاف لیگ جو ہے وہ ملک میں ایک نظریاتی جماعت ہے اور اس لیے وہ کاف لیگ کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کاف لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری شجاعت حسین نے ایک بڑا اہم بیان دیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ شروعات ہے، اس کے بعد بھی جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے بڑے نام جو ہیں وہ ان کی پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دیگر پارٹیز کی یا سیاسی جماعتوں کی جو اس وقت منظر عام پر متحرک نظر آتی ہیں، خاص طور پر توڑ جوڑ کے حوالے سے، تو ان میں اس وقت جہانگیر ترین جو ہیں وہ بھی ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ گزشتہ چند روز سے وہ لاہور میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنی رہائش گاہ کے اوپر، اور جو اس وقت خاص طور پر تحریک انصاف کے اہم نام ہیں وہ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں جو ہے وہ آئندہ چند دنوں تک کچھ بڑے نام جو ہیں وہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہانگیر ترین کے اوپر۔ اس کے علاوہ اگر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بات کریں تو گزشتہ روز انہوں نے ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک کمیٹی قائم کر رہے ہیں جو کہ حکومتی ارکان کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کے لیے ہوگی، اور انہوں نے بڑا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر یہ کمیٹی جو ہے وہ اس کو باور کرانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ مجھے مائنس کر کے یا مجھے سیاست سے نکال کر جو ہے وہ ملکی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، تو میں یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہائی پانے والے ارکان کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کی ایک بڑی اہم رہنما ہے ملیکہ بخاری، جنہیں ابھی کچھ دیر پہلے اسلام آباد اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جب گزشتہ 3-4 دن پہلے انہیں ایک دفعہ رہا کیا گیا تھا تو انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل سے گرفتار کیا گیا تھا، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے، اور اب تک کی خبروں کے مطابق اب انہیں دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنی رہائش گاہ کی طرف جو ہیں وہ روانہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی بات کریں یا ان کے لاہے عمل کی بات کریں تو گزشتہ رات انہوں نے ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا اور ایک اہم انہوں نے نقطہ اٹھایا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کرے گی، اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے یا حکومت یہ کمیٹی کو باور کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے یا عمران خان کے مائنس ہونے سے یا عمران خان کے جانے سے جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، تو وہ
یہ سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں بلکہ اس سسٹم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے چند باتیں کی اور انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا۔ تو اس تمام تر سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ملکی صورتحال ہے خاص طور پر سیاست کی، تو یہ کوئی 90s سے مختلف ہمیں نظر نہیں آتی، جہاں پر ایک طرف تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا رہنما ہیں وہ اس وقت جیلوں میں بند ہیں، اور تحریک انصاف کے مطابق، تحریک انصاف کے چیئرمین کے مطابق ان کے جو کارکن ہیں یا رہنما ہیں یا اہم رہنما ہیں جو اس وقت پارٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے اوپر دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ پارٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خاص طور پر یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے کل بھی گزشتہ خطاب میں جو ہے وہ ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا، جن میں شیریں مزاری کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شیریں مزاری کے اوپر بہت دباؤ تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ شیریں مزاری جیسی جو خاتون ہیں ان کا پارٹی کو چھوڑ کے جانا جو ہے وہ ان کو کافی اس پر دکھ ہوا اور وہ رنجیدہ بھی تھے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ڈیٹیل میں بات کریں کہ جو اس وقت تک تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو ان میں سے سب سے اہم رہنما شیریں مزاری کے علاوہ جو ہیں وہ فواد چودھری نظر آتے ہیں، اور اب تک کی خبروں کے مطابق جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان تمام ارکان کی پارٹی رکنیت جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے ان کا معطل کرنے کا یا ان کو ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اہم رہنما تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں شامل تھے یا کور کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرتے تھے، ان کی کور کمیٹی کی رکنیت جو ہے وہ بھی ختم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے پارٹی کے مرکزی ایک واٹس ایپ گروپ تھا یا سوشل میڈیا گروپ تھا یا پیغام رسائی کے لیے جو سوشل میڈیا یوز کیا جاتا تھا، ان میں سے بھی ان تمام رہنماؤں کے نام جو ہیں نکال دیے گئے ہیں، نمبر ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں، اور تمام جو سوشل میڈیا کے گروپس ہیں خاص طور پر اس میں واٹس ایپ گروپ ہے وہ اپڈیٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے۔ تو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، جہاں پر ایک طرف تحریک انصاف کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے اور ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ 90s سے ہمیں مختلف نظر نہیں آتی۔ لیکن موجودہ صورتحال میں اگر یہاں پھر بھی جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں کچھ سمجھنے کے لیے جو ہیں وہ کوشاں نہیں ہیں یا چیزوں کو سمجھ نہیں رہی، تو یہ نظام جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ یوں ہی چلتا چلے گا۔ کیونکہ اگر مشرف کے دور کے بعد کی اب تک بات کی جائے جو کہ آخری مارشل لا تھا، اس کے بعد سے بھی اب تک لے کے یہی ہوتا آ رہا ہے، اور کسی بھی حکومت نے خاص طور پر کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت کمپلیٹ نہیں کی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو، چاہے وہ نون لیگ کا دور ہو، اور چاہے وہ پی ٹی آئی کا دور ہو، تو ابھی تک کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ 5 سال مکمل نہیں کر سکا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے اس میں ہر سال ہر دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ صورتحال مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور سیاسی اسٹیبلٹی ہے، جو سیاسی استحکام ہے جو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، خواہ کہ وہ معاشی حالات ہوں، خواہ کہ وہ امن امان کی صورتحال ہو، اس کے لیے سیاسی اسٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن وہ ہمیں پچھلے اگر ہم خاص طور پر جیسے کہ میں نے کہا کہ مشرف کے دور کے بعد کی بھی بات کی جائے تو ابھی تک وہ ہمیں سٹیبل ہوتی ہوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ تو اگر اس میں بات کی جائے قصورواروں کی تو سب سے زیادہ قصوروار ہمارے سیاستدان ہی اس میں نظر آتے ہیں، کیونکہ سیاستدانوں کے جو باہمی اختلافات ہیں یا ذاتی اختلافات ہیں وہ سیاسی نظام کو جو ہے وہ تہس نہس کر رہے ہیں۔ گزرتے دن کے بعد جو اس سے پہلے عمران خان کے دور میں نون لیگ کے ساتھ ہوا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، یا جو آج پی ڈی ایم کے دور میں یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جب سے تحریک عدم اعتماد کے بعد جو عمران خان کو جیسے روکا گیا جلسے جلوس نکالنے سے، یا اس کے علاوہ جیسے انہیں پارٹی مہم چلانے انتخابات کی مہم چلانے سے روکا گیا، تو جو عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا عمران خان کے پی ڈی ایم کے ساتھ، وہ آج پی ڈی ایم کے دور میں عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو صورتحال کوئی خاصی جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر نہیں آتی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں میں کسی ایک ایشو کے اوپر بھی، چاہے وہ
پاکستان کا ہی وہاں پہ کام کیوں نہ ہو، پاکستان کے فائدے کی بات ہی کیوں نہ ہو، کسی غریب عوام کی بات کیوں نہ ہو، مہنگائی کی بات کیوں نہ ہو، الیکشن کی بات کیوں نہ ہو، کسی بھی پارٹی میں اس وقت خاص طور پر حکومتی جماعتوں میں اور اپوزیشن میں اتحاد نظر نہیں آ رہا۔ تو جب تک یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا، سیاسی استحکام ملک میں نہیں آئے گا، سیاست میں استحکام نہیں آئے گا، جو پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ ہے وہ ان چیزوں سے نہیں سیکھے گی، تو یہ 90s کی روایت کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی۔ ہر 5 سال بعد 90s کی روایت تازہ ہوگی۔ اسی طرح سے اپوزیشن کو ہر دور میں جو ہے وہ قید و بند کی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، پارٹیاں ٹوٹیں گی، پارٹیاں دوبارہ بنیں گی۔ تو موجودہ صورتحال میں دیکھیں جو تحریک انصاف کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے کہ جہاں پارٹی کے لوگ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ مستعفی ہو رہے ہیں اور تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ 90s میں بھی ہوتا رہا، اس سے پہلے یہ 80 کی دہائی میں بھی ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن سیاسی جماعتیں ایسے ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان کی تاریخ ایسے بتاتی ہے، دنیا میں سیاست کی تاریخ ایسے بتاتی ہے کہ کبھی بھی دباؤ کے تحت جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ عمران خان پہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کیسے وہ دوبارہ سے باؤنس بیک کرتے ہیں، کیسے وہ دوبارہ سیاست میں آتے ہیں، یا کیسے دوبارہ وہ اپنی پارٹی کو متحد کرتے ہیں اور پارٹی جو ورکرز ہیں ان کے لیے دوبارہ سے ایک میدان کھڑا کرتے ہیں یا نہیں کھڑا کرتے۔ اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا جو موجودہ صورتحال میں تحریک انصاف کو جو مسائل درپیش ہیں یا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم ہوگا یا عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئے گی یا نہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔